बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हमारे प्यारे राज दुलारो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, आपके वालिदैन, तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आसिया कादी, राज दुलारा यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ। नाजरीन, आपके साथ हम एक सिलसिला गुफ्तगू शुरू किए हुए हैं। अपने साबका प्रोग्राम में हमारा मौजू था हम अपने बच्चों को कामयाब कैसे बनाएं, और आज उसी प्रोग्राम के अगले अहम असूल और बुनियादी नुक्ते की तरफ आते हैं। पहले हमने बयान किया था कि अपने बच्चों के अंदर खुद एतमादी कैसे पैदा की जाए और उनको खुद एतमादी जो है वो कामयाबी के लिए कितनी ज़रूरी है। नंबर 2, वालिदैन को चाहिए कि सने शऊर तक अपने बच्चों को किरदार की बुनियादी अजमतों की अहमियत के बारे में बता दें, समझा दें। किरदार से पहले शख्सियत पर जोर देना ऐसे ही है जैसे जड़ों के बगैर पत्तों की नमो की बात करना। आप बाज़ औक़ात रट्टा लगाकर सबक याद कर लेते हैं, आप इम्तिहान में कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने पूरी कीमत अदा नहीं की, अपनी क्लासेस को रेगुलर अटेंड नहीं किया, अपने लेक्चर्स को, अपने लेसन को प्रॉपर रेगुलर रोज़ाना की बुनियाद पर उस तालीम को, मिलने वाली तालीम को, अपने अंदर जज़ब नहीं किया, लिसनिंग नहीं की, उस नॉलेज की जो आपको डेली बुनियादों पर डिलीवर होता है, आप किसी मज़मून में मलका हासिल नहीं कर सकते। क्या आप खेत में रट्टा लगाने वाली पॉलिसी और हिकमत अमली अपना सकते हैं? अगर आप बीज बोने के दिनों में और हल चलाने के दिनों में आराम और सुस्ती का मुजाहरा करें और गफलत का मुजाहरा करें, और आप वक्त पर ना ही अपने खेतों में बीज बोएं, ना वक्त पर हल चलाएं, ना पानी लगाएं, और जब फसल काटने का वक्त आए तो क्या आप कोई शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करके अपनी फसल हासिल कर सकते हैं? कतई नहीं, क्योंकि काश्तकारी एक फितरी निज़ाम है। आपको मतलूबा मेहनत करके पूरे अमल से गुजर कर ही अपनी फसल हासिल हो सकती है। आप आज जो बोएंगे वो ही काटेंगे, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर बहुत से लोगों के पास सानवी किस्म की अज़मतें होती हैं, यानी जाहो मनसब है, दौलत है, इज़्ज़त है, शोहरत है, मगर उनमें बुनियादी और हकीकी अज़मत नहीं होती, जिसे आप किरदार की खूबी कह सकते हैं। अगर किरदार की ताकत हो तो आप लोगों के दिलों को जीत सकते हैं, आप लोगों के दिलों में घर कर सकते हैं। अगर आप किसी से मुखलिस होंगे, आप किसी के साथ भलाई करेंगे, आपके ताल्लुक में तसन्नो और बनावट नहीं होगी, बल्कि आप सिंसियर होंगे, और आप जो हैं, जो भी फिर आपकी बात को सुना जाएगा। और इसके बरक्स अगर इसके बरक्स सानवी अजमत ढोल पीटने का अमल है, जो बजता तो है मगर अंदर से खाली होता है। तो हमें अपने बच्चों को समझाना है, ये बताना है कि असल अजमत किरदार की अजमत है, असल कमाई इंसानियत की खिदमत है, इंसानियत का एहसास है, बेलौस खिदमत का नाम है। आप उन्हें बताएं कि मुरव्वत, लिहाज, तबीयत की नरमी ये कामयाब इंसान के औसाफ है। मेहनत के बगैर दौलत कमाना, ज़मीर के बगैर ऐशो इशरत का तसव्वुर, ये सब चीज़ें जो हैं वक्त का ज़िया हैं। इनके अंदर वो फ़ायदा नहीं है, वो सुकून नहीं है, वो इत्मीनान नहीं है। आज हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखते हैं, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी काम के। वो कहते हैं कि हमारे पास दौलत आ जाए, जहाँ से आए, जिस ज़राए से आए, इसका कोई उन्हें शऊर नहीं है, कोई उसका तसव्वुर नहीं है। जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर हर बंदा चाहता है कि बस उसके पास दौलत आ जाए, और फिर ऐश व इशरत करना है, वो भी किसी बगैर ज़मीर की कदगन के, बगैर ज़मीर की इजाज़त के।
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حقیقت سے نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ وفاداری، ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنا، دیانتداری، یہ قابل قدر چیزیں ہیں۔ کوئی ان سے جتنا بھی اختلاف کرے، ہمیں ان اقدار کے ساتھ آغاز کرنا ہوگا، مسائل کے دیر پا حل کے لیے، دائمی خوشیوں کے لیے اور کامیابیوں کے لیے ہمیں اندر سے باہر کی طرف کوشش کرنا ہوگی۔ اور یہ اندر سے باہر کی طرف یہ ایک ایسی فلسفی ہے، ایک ایسی سوچ ہے کہ جس کے تحت اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے زیادہ تعاون کرنے والے بنیں، زیادہ وفادار بنیں، آپ کے زیادہ فرما بردار بنیں یا کامیاب ہوں، تو پہلے آپ کو تفہیم رکھنے والے باعمل والدین بننا ہوگا۔ پہلے آپ کو زیادہ تعاون کرنے والا، زیادہ پیار کرنے والا، زیادہ احسان کرنے والے والدین بننا ہوگا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو یہ اپنے من میں ڈوبے بغیر اور اپنی ذات کا جائزہ لیے بغیر اور اپنے آپ کو بہتر کیے بغیر اور یہ کوشش اور یہ سٹرگل کیے بغیر آپ دوسروں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے زیادہ خوش باش رہیں، آپ کے بچے زیادہ فرما بردار بنیں، تعاون کرنے والے بنیں، تو آپ کو خود زیادہ احساس، ہم آہنگ اور پیار کرنے والے والدین بننا ہوگا۔ اگر آج آپ اپنے بچوں کو وقت دیں گے، ٹائم دیں گے، توجہ دیں گے، پیار دیں گے، شفقت دیں گے، تو کل وہ بھی آپ کا خیال رکھیں گے، وہ بھی آپ کو توجہ دیں گے، وہ بھی آپ کو پیار دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر لوگ اعتماد کریں، بھروسہ کریں، تو آپ کبھی بھی اصولوں پر سمجھوتا نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون، اصول، انصاف، ضابطے، رولز آف ریگولیشن سب کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر آج ہمیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ احسان کرنا تو دور کی بات، احسان مند ہونا بھی بھول گئے ہیں۔ یعنی اگر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے احسان کی دل سے قدر کرنی چاہیے، اس کے احسان کو اور وقت آنے پر جو ہے آپ کی کوشش ہو کہ آپ بھی اس کے احسان کا بدلہ احسان سے چکائیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے، حل جزاء الحسان الا الحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا شکر ادا کرنے والا ہی اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، ان کا ساتھ احسان کرنا اخلاق حسنہ ہے۔ پھر کسی پر احسان کیا جائے تو اسے جتلانا نہیں چاہیے، اسے لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے کہ دکھاوا کر کے بتا کر جو ہے وہ ہم ریاکاری کر کے جو ہے اپنے احسان کو کہ اس عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ احسان مند ہونا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ صرف شکریہ ادا کر دیں، تھینک یو کہہ دیں، ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں اس کی قدر ہو، احساس ہو کہ اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ کی مدد کی، آپ کی ضرورت میں کام آیا، اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس کو اس سے بہتر بدلہ جو ہے وہ اس کا احسان کا بہتر طریقے سے اس کا بدلہ چکائیں۔ پھر بنیادی عظمت رکھنے والے لوگ زندگی میں ہر چیز کے لیے ایک نظم و ضبط رکھتے ہیں، ایک ترتیب رکھتے ہیں، ویل ڈسپلن ہوتے ہیں، ان تمام تر صلاحیتوں کو ایک نیک اور اعلیٰ اور مثبت مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ منفی اور نیگیٹو مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اور پھر انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عظیم مقاصد کے لیے ہی عظیم قربانی دی جاتی ہے۔ پھر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایک دن احتساب ہونا ہے، انہیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ اور بنیادی عظمت رکھنے والے لوگ جارحیت کے جواب میں عفو و درگزر کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ بے صبری کے جواب میں بردباری، تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ گالی کے جواب میں
دعا دیتے ہیں، وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خوش مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، انہیں اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے۔ نمبر 3، کامیاب انسان تیسری اہم بڑی خوبی کیا ہے؟ محنت، عمل پہم۔ کامیابی کے لیے جو ایک نہایت ضروری، اہم اور سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں وہ کیا ہے؟ محنت، ہارڈ ورکنگ، جہد مسلسل، عمل پہم، جو کہ انتہائی ضروری ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو محنت و مشقت کا عادی بنانا ہوگا، ہمیں انہیں کام کی عظمت سے روشناس کرانا ہوگا، ہمیں انہیں اپنی گھریلو تربیت ہی میں ان کو اس کی عادت ڈالنا ہوگی کہ ہاتھ سے کام کرنا، دستی مشقت کرنا، محنت کا کام کرنا، اس میں کوئی آر نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ محنت میں عظمت ہے، محنت کامیابی کی کنجی ہے، محنت میں کامیابی کا راز ہے۔ دنیا میں کوئی نامور، دنیا میں کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا انسان ایسا نہیں جو بغیر محنت کے اس نے عظمت اور نام پایا ہو۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر صرف وہی جس نے وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی انسان اگر کسی کام کے لیے کوشش کرے گا اور جتنی کوشش کرے گا، جتنی سٹرگل کرے گا، اتنی ہی اسے کامیابی اور محنت ملے گی۔ آج یہی وجہ ہے، قرآن کا یہی آفاقی اصول، یہی عالمگیر اصول ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قومیں جو بے شک ایمان سے تعلق نہیں رکھتی مگر وہ محنت کے اصول پر کاربند ہیں، تو آج ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں، بام عروج پر پہنچی ہوئی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کے اندر یہ محنت کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، انہیں محنت کا اور انہیں مسلسل محنت کا، عمل پہم کا، جہد مسلسل کا جو ہے وہ درس دینا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آقا علیہ السلام سے مصافحہ کیا، حضور نے پوچھا آپ کے ہاتھ کیوں کھردرے ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں پتھر کاٹتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو فرد کی ترقی ہو یا معاشرے کی ترقی ہو یا کسی قوم کی ترقی ہو، اس کا انحصار اس کی تجربہ کار، اس کے محنتی، اس کے ہنرمند افراد پر ہوتا ہے۔ یہ افراد خواہ اعلیٰ کلرک ہوں یا مزدور ہوں، ان کی محنت و مشقت کے اصولوں اور دستی کام کی عظمت سے ہی انہیں اچھی طرح روشناس کرانا لازمی ہے۔ ایسے ہنرمند نوجوان اسی صورت میں مل سکتے ہیں جب بچپن سے ہی گھریلو سطح پر اور تعلیمی ادارہ جات میں جد و جہد کرنے، محنت کرنے اور دستی کام میں دلچسپی لینے کی عملی تربیت دی جائے۔ جن بچوں کو ابتدائی دور میں محنت اور مشقت کی مناسب تربیت مل جاتی ہے، وہ بڑے ہو کر اپنے مسائل کو سمجھنے اور اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ اکثر متمول گھرانوں کے لوگ، بچے جو ہیں، ان کی تربیت اور میں اس بنیادی پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے گھروں میں ملازم کی بہتات ہوتی ہے، بے شمار ملازم ہوتے ہیں۔ اس طرح چھوٹے بچے بھی اپنے بڑوں کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ نوکروں کے محتاج ہو جاتے ہیں اور کام کے عادی نہیں رہتے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے، تو وہ ان کے اندر جو ہے کام کرنے کی اور اپنے ذاتی کام کرنے کی بھی جو صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ بچے ہر چھوٹا بڑا کام، مثلاً اپنے کپڑوں کو رکھنا، جوتے صاف کرنا، اپنا بستر درست کرنا، چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں بھی اپنی جو ہے وہ شان میں گستاخی سمجھتے ہیں اور وہ اس کو حقیر سمجھتے ہیں ایسے کاموں کو۔ تو جب کبھی ایسے بچوں کو ایسے میدان میں زندگی کے عملی میدان میں قدم رکھتے ہیں اور معاشرے میں قدم رکھتے ہیں تو پھر انہیں ماحول کے تقاضے پورے کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں فارن کنٹریز میں آپ چلے جائیں، ویسٹرن
ممالک میں تو دیکھیں تو وہاں کے بچے اور ان کے بڑے سب جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، 2 جابس کرتے ہیں، اپنا کھانا بنانا، اپنے کپڑے استری کرنا، اپنے گھر کو صاف رکھنا، بے شمار سارے کام A to Z وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جابس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ کہ انہوں نے بچپن سے ان کی پیرنٹس نے ان کی ایسی تربیت کی ہوتی ہے اور ان کا گھریلو ماحول ایسا ان کو ملتا ہے، تو وہ عادی ہو جاتے ہیں اور وہ یوزڈ ٹو ہو جاتے ہیں، اور ان کو ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں لگتا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی قومیں اور وہی کنٹریز جو ہیں وہ ترقی کے میدان میں ہم سے کہیں آگے ہیں، اور سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا، چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے کاموں میں شامل کرے۔ گھر میں کوئی فنکشن ہے، کوئی مذہبی تہوار ہے، کوئی رسم ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے، تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، ان کو مختلف کام جو ہیں سونپیں، کچھ بچوں کو بتائیں کہ وہ ڈیکوریشن کا کام کیسے کریں، فنکشن کے مختلف کام ان کے سپرد کر دیں۔ تو اس طرح سے بچوں کو محنت کی عادت ہو جائے گی، وہ چھوٹے چھوٹے کام اس طرح سے کرتے رہیں گے۔ اور ویسے بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل کو یہی بچے آپ کے مستقبل کی جو ہے وہ باغ ڈور انہوں نے سنبھالنی ہیں اور انہوں نے ہی سارے کام کرنے ہیں، ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ جب کام انہیں کرنے سکھائیں گے تو وہ عملی طور پر پریکٹیکلی جو ہے وہ اپنے گھروں کو چلانے کے لیے اور اپنی جابس کے لیے اور عملی زندگی کی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے وہ اس کو عادی ہو جائیں گے، اس کی پریکٹس ہو جائے گی، کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ محنت کے بغیر نہ صرف اس دنیا کی کامیابی ناممکن ہے بلکہ آخرت کی کامیابی بھی ناممکن ہے۔ جنت کا حصول ہے یا آخرت کی کامیابی ہے، وہ سب مسلسل محنت، ریاضت اور اعمال کی بدولت ہی ممکن ہے۔ اگر کوئی محنت کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالنی ہوگی، جاگزی کرنا ہوگی کہ محنت جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کا راز ہے، عظمت کا راز ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی میسر آتا ہے اس میں انسان کی محنت، سٹرگل، ایفرٹ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔